खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुहीब नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज सुबह हमें ये मौका फराहम किया कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। और मैं ख़ास तौर पर PMI TV के चेयरमैन पास्टर खालिद अहमद साहब का, पास्टर हारून साहब का, उनकी सारी टीम का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं इस्लामाबाद से आऊँ और खुदा के कलाम की खिदमत आपके दरमियान सर अंजाम दूँ। आइए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत सुने। हमारे लिए आज की तलावत किताब मुक़द्दस में से अहद दोम में से मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 12 आयात हम तलावत करेंगे। अहद दोम, अहद जदीद, नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 12 आयात हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मंदर्ज है। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यस्सु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आइए हम थोड़े वक्त के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक बार फिर हर कोई अपने लिए खुदा का कलाम मांगे। आइए हम चंद लम्हों के लिए सिर्फ खुदा के कलाम को सिर्फ मांगेंगे। मसीह यस्सु में हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम इस ईमान के साथ तेरे हजूर में आए हैं कि तू कलाम करने वाला खुदा है। तू हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों के वसीला से कलाम करता रहा। आखिर ज़माने में तो अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत कलाम करता रहा। आज भी खुदावंद तू अपने पाक रूह के वसीला से
اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنی کلیسیا سے ہم کلام ہوتا ہے. ہم اس ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں آئے ہیں کہ تو ہمارے اذہان کو تنویر بخش خداوند، الومینیٹ کر دے خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں. اے قادر مطلق خداوند، میں تیرا خادم ہونے کی حیثیت سے ابلیس شریر کی ان ساری قوتوں کو یسوع مسیح کے نام سے باندھ دیتا ہوں جو تیرے کلام کے بیج کو چننے کے لیے ابلیس کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں. اے قادر مطلق خداوند، جب تیرے کلام کا بیج تیرے لوگوں کے دلوں کی زمین پر گرے تو یہ 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور ہم تیرے کلام کو محض سننے والے نہ بنے بلکہ سن کر اس پر عمل کرنے والے بن سکیں. یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت خداوند یسوع المسیح کی عمر 30 برس تھی. جب انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کا روح 40 دن تک انہیں بیابان میں لے گیا اور 40 دن وہ فاقے میں رہے، آزمائش میں سے گزرے، اور یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کیا. اور یسوع مسیح نے منادی کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ الفاظ، یہ یسوع مسیح کی منادی کا آغاز تھا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی منادی کو دیکھتے ہیں تو یسوع المسیح کی منادی کے دوران یسوع مسیح نے خاص طور پر 2 طرح کی منادی بہت زیادہ کی. 2 طرح سے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا. 2 ایسے کام جو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بہت زیادہ کیے. 2 طرح کی منسٹریز جو یسوع مسیح نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی خدمت یا منسٹری جو یسوع مسیح نے کی اپنی زمینی خدمت کے دوران، وہ ہیلنگ منسٹری تھی. وہ شفا کی خدمت تھی، وہ شفا کی برکت تھی کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو شفا بخشی. دوسری خدمت جو یسوع مسیح کی منادی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا کے کلام کی خدمت ہے، ایجوکیشن کی خدمت ہے، تعلیم دینے کی خدمت ہے. ایک عظیم استاد کے طور پر یسوع مسیح تعلیم دیتا رہا. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی باز کو پڑھتے ہیں تو وہ تعلیمات ہمیں دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، دنیا میں کسی اور کتاب میں نہیں ملتی. یسوع مسیح کا پہاڑی باز متی کی انجیل کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک یہ 3 ابواب ہیں. اور علماء خیال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پوری بائبل مقدس کو ان 3 ابواب کے اندر سمو دیا. یعنی کہ یسوع مسیح نے پوری بائبل کی تعلیمات کو ان 3 ابواب میں سمو کے رکھ دیا. اگر کوئی ان 3 ابواب کو بغور پڑھے اور اس پر عمل کرے تو بائبل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری بائبل کا نچوڑ ہے. پوری بائبل ان 3 ابواب کے گرد گھومتی ہے. پوری بائبل میں جو تعلیمات دی گئی ہیں زندگی کے تمام شعبہ جات کے متعلق، وہ ان 3 ابواب میں ہمیں ملتی ہیں. میرے عزیزو، تلاوت کردہ ورد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک معجزے کا ذکر ملتا ہے. یسوع مسیح نے میریکل کیا اور یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے. اور یسوع مسیح کے معجزات کو جب ہم بغور دیکھتے ہیں، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں
تو یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی، یسوع مسیح نے لنگڑوں کو چلا دیا، یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کر دیا، اور یہاں تک کہ یسوع مسیح نے کوڑیوں کو بھی پاک صاف کیا۔ اس نے بدرو گرفتہ لوگوں کو بولنے نہ دیا، اور اس نے بد ارواح سے لوگوں کو آزادی، رہائی اور چھٹکارا اور نجات بخشی۔ میرے عزیزو، تلاوت کردہ ورد میں ایک شخص جو فالج زدہ ہے، جو مفلوج ہے، جو پیرالائز ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، جسے 4 آدمی چارپائی پر لے کر آ رہے ہیں، یسوع مسیح اسے شفا دیتا ہے۔ جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو اس ورد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کفرنہوم کے اندر ایک گھر میں موجود ہیں۔ کفر کا مطلب ہے شہر، اور نہوم کا مطلب ہے تسلی۔ تسلی کے شہر میں، کفرنہوم میں، جو ایک شہر کا نام ہے، جو ایک قصبے کا نام ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہیں۔ اور وہاں پر جب وہ ایک گھر کے اندر موجود ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ لکھا ہے دوسری آیت میں بڑے واضح طور پر کہ وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ یسوع مسیح کلام سنا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یسوع مسیح کی 2 خدمتیں، شفا کی خدمت، ہیلنگ منسٹری، اور کلام کی خدمت، پریچنگ منسٹری، یہ دونوں یسوع مسیح کی خدمت کا فوکس تھی، مرکز تھی۔ اور ان دونوں کو اگر ہم اپنے ایشیا کے سیاق و سباق میں دیکھیں، کانٹیکس میں دیکھیں، نہ صرف ایشیا کے بلکہ پوری دنیا کے سیاق و سباق میں، تو کرسچینٹی نے بھی انہی 2 خدمات کو اپنایا اور مشن سکولز بنائے ایجوکیشن کے لیے، اور مشن ہاسپٹلز بنائے تاکہ لوگوں کی شفا کا کام کیا جا سکے، لوگوں میں تعلیم و تربیت کا کام کیا جا سکے، اور نہ صرف انہیں فارمل ایجوکیشن، سیکولر ایجوکیشن دی جا سکے، بلکہ انہیں ریلیجیس ایجوکیشن دی جا سکے سیمنریز کے ذریعہ سے اور کرسچن اداروں کے ذریعہ سے۔ آج بھی جب ہم ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مشن ہاسپٹلز، یہاں پر ہمیں مشن سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ایسی ملتی ہیں جو 150 سال پہلے مشنریوں نے آ کر جن کی بنیاد رکھی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ ادارے آج بھی قائم ہیں، اور آج بھی وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی ان اداروں کے وسیلہ سے لوگ شفا پا رہے ہیں، لوگ صحت پا رہے ہیں، لوگ تندرستی پا رہے ہیں، اور ان اداروں کے وسیلہ سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دونوں خدمتیں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کفرنہوم میں اس گھر کے اندر کلام سنا رہے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ ایک بھیڑ ہے، ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے، ایک جمع غفیر ہے، لوگ ایک دوسرے پہ گرے جا رہے ہوں گے، لوگ یسوع کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یسوع کون ہے، وہ کون ہے جو کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، وہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کے ایک دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جمع غفیر ہے۔ ایسے حالات میں 4 آدمی 4 پائی کے اوپر ایک پیرالائز شخص کو، ایک مفلوج کو، جسے فالج ہو چکا ہے، جس کے ہاتھوں میں قوت نہیں ہے، جس کے ٹخنوں میں قوت نہیں ہے، جس کی باڈی میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی، اسے 4 پائی پر اٹھا کر لایا گیا ہے۔ لیکن جب وہ آگے آتے ہیں تو کوئی جگہ نہیں کہ اس 4 پائی کو، اس مفلوج کو یسوع کے سامنے لایا جا سکے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھت کو ادھیڑتے ہیں، اور جب ہم بغور وہاں پر پڑھتے ہیں
تو چھت کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کھپڑیل، جسے ہم اپنے کانٹیکسٹ میں کھپڑیل کہتے ہیں، یعنی کہ لوہے کی چھت جسے آسانی کے ساتھ کھول کے آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں جیسے لوگوں نے سایہ کرنے کے لیے دکانوں کے آگے ایک ایسی ترپال لگائی ہوتی ہے جسے وہ فولڈ بھی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب دراصل بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسی چھت جسے ایک دم سے ادھیڑا گیا اور پھر چھت کے اوپر سے چارپائی کو لٹکا دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس مفلوج کو لے آیا گیا. جب لٹکایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں بڑے زبردست انداز میں یسوع مسیح نے کہا، لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر. کن کا ایمان دیکھ کر؟ یہاں پر سیکھنے کی بات ہے. بہت سے معجزات میں یسوع مسیح نے بیماروں کا ایمان دیکھ کر انہیں شفا دی. 12 برس سے خون جاری تھا اس عورت کے. یسوع مسیح نے کہا مجھے چھوا ہے کسی نے. شاگردوں نے کہا خداوند اتنی بھیڑ، لوگ تیرے پہ گرے جا رہے ہیں، کس نے چھوا؟ تیرے گر رہے ہیں. یسوع نے کہا نہیں، ایمان کے ساتھ چھوا مجھے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے. اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل میں ہم اس بیان کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ عورت ڈرتی ہوئی، کانپتی ہوئی آ کر یسوع کے قدموں میں جھک گئی اور اس نے کہا کہ خداوند میں نے تجھے چھوا ہے، میں نے اس ایمان کے ساتھ چھوا ہے تجھے کہ میں تیرا پلو ہی چھو لوں گی، تیری پوشاک کو ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. اور میں نے چھوا ہے ایمان کے ساتھ اور مجھے شفا مل گئی ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اس بیٹی کو کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور بہت سی جگہ پر یسوع مسیح نے کہا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ کیا تو ایمان رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان کے مطابق تیرے لیے ہو جائے، اور ہو گیا. لیکن یہاں پر بات فرق ہے. یہاں پر ان کا ایمان دیکھا جا رہا ہے جو 4 پائی پر 4 لوگ لے کے آئے ہیں. لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں مریض تھک جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا کے دعا کروا کے بھی کئی بار لوگ تھک جاتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری، چکر سرکل. شفا کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے ایمان سے ملنی ہے. آپ کو خدا استعمال کر سکتا ہے کسی بھی خادم کو. ہم سب خدا کے ہاتھ میں کھلونے ہیں، وہ جسے چاہے استعمال کر لے. وہ کمہار ہے، ہم مٹی ہیں، وہ جس برتن کو چاہے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے شفا ادھر ادھر پھرنے سے نہیں ملتی. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات مریض تھک جاتا ہے، اسے بھی کبھی ادھر ادھر، وہ کہتا ہے رہن دو، بات سن، بات سب ٹھیک ہے اب جتنی ہوگی دیکھتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی بار لے جانے والے اس کے خاندان کے لوگ، اس کے دوست، اس کے کولیگ، وہ کہتے ہیں نہیں چلو ہم جائیں گے، اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے. اور اس طرح سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے کہ وہ دوست ہم نہیں جانتے، وہ اس کے دوست ہیں، اس کے گھر کے لوگ ہیں، اس کے کولیگ ہیں. بائبل میں نہیں لکھا، لیکن 4 لوگ جو اسے لے کر آئے، ان کا ایمان دیکھ کر یسوع نے اس مفلوج یدہ شخص کو کہا بیٹا جا تیرے گناہ. ان کا ایمان دیکھ کر، ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اپنے ایمان کو نہ جانے دیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے، اور اگر وہ ہٹے گا
تو میرا دل اس سے خوش ہے. پھر وہ آگے چل کے کہتا ہے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. میرے عزیزو، آپ کا ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے اندر ایمان ہے، پہاڑ سے کہو کہ ہٹ جا تو وہ تمہارا کہا مانے گا. ایمان، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں. ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دو. کئی لوگ امان کے سودے کر دیتے ہیں، ایمان تبدیل کر دیتے ہیں کسی لالچ کی خاطر. لیکن میں خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے ایمان کو نہ جانے دیں. یہاں پر ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس شخص کو جو بیماری تھی وہ گناہ کے باعث تھی. آج بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو گناہ کے باعث ہوتی ہیں، جو حرام کاری کے باعث ہوتی ہیں، جو زنا کاری کے باعث ہوتی ہیں. ایڈز ان میں سے ایک ڈسیز ہے، بیماری ہے جو حرام کاری کی وجہ سے ہوتی ہے. اس شخص کو فالج ہوا اس کے گناہ کے باعث. لکھا ہے یسوع نے کہا بیٹا جا تیرے گناہ. اور وہاں پر فقی موجود ہیں، مخالفین بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. گناہ معاف کرنے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ آپ یہ دعا کریں گے تو آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے آپ کو کسی اور کا نام لینے کی ضرورت. میں بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دوں، گناہ معاف کرنے کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے، پادری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، کسی بھی خدا کے خادم کے پاس نہیں ہے. ہم آپ کی شفاعت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتے. ایک ہی ہستی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے. اسی لیے اس نے اس اختیار کو استعمال کیا اور کہا بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. لکھا ہے فقی فریسی جو تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا، ابھی زبان پہ نہیں لائے، دل میں کہا یہ کون ہے جو گناہ، یہ تو کفر بکتا ہے، بلاسفمی، دس از بلاسفمی، کفر بک رہا ہے یہ. اور بائبل مقدس میں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا سٹوننگ ٹل ڈیتھ ہے. ایک کفر اور دوسرا زناکاری، اڈلٹری. اگر کوئی زناکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. اسی لیے اس عورت کو لے آئے، یسوع کو آزما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لکھا ہے شریعت میں تو لکھا ہے، وہاں پہ تو واضح طور پر موسیٰ نے کہا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں انہیں سٹوننگ ٹل ڈیتھ، پتھر مار مار کر سنسار کر دو، ہلاک کر دو. تو کیا کہتا ہے؟ مسیح کو آزمانا چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں شریعت کے خلاف بولے اس کو کٹہرے میں لائیں. نہیں، مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے، علیم کل ہے، وہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، میرے دل کو جانتا ہے. لکھا ہے اس نے کہا تم میں سے وہ سب سے پہلے اسے پتھر مارے. اٹ مینز کہ وہ پتھر لے کے آئے ہوئے ہیں ساتھ، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور لکھا ہے یسوع نے زمین پہ لکھنا شروع کر دیا اور لوگ ایک ایک کر کے پتھر پھینک کے چلے گئے ہیں، سارے روانہ ہو گئے. وہاں پہ یسوع اور وہ عورت اکیلے رہ گئے.
यीशु ने कहा, औरत कहां गए? कहा, सब चले गए। एक हस्ती वहां पर थी जो उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर सकती थी, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह था। लेकिन उसने हलाक नहीं किया, उसने कहा, जा फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, फकीह कह रहे हैं कि ये तो कुफर बक रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है। अगर कोई इंसान होकर अपने आप को कहता है, आई एम द गॉड, आई एम द लॉर्ड, तो उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर दो। वो इंसान होकर खुदा होने का दावा कर रहा, आज भी कई कर दे रहे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह दिलों की बातें भी जानता है। यीशु मसीह ने कहा, यह कहना आसान है, जा तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, मगर इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। और फिर किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और फिल फौर, यानी फौरन उसी वक्त उस मफलूज शख्स ने वो उठा। अब जरा देखें कि वो फालतज़दा शख्स है, वो उठे, चारपाई से लेटा होगा, वो उठे, उसके हाथों में, उसके बाजुओं में, टखनों में, उसकी टांगों में कुव्वत आ गई है। वो उठे, और फिर इतना ही नहीं, उठ के उसने अपनी चारपाई उठाई है, और लिखा है कि बाहर चला गया। और जितने लोग वहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने देखा, वो हैरान हुए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। और मेरे अजीजों, वो फालतज़दा शख्स शिफा पा गया। आज भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हीलिंग आए, आप फिजिकल हीलिंग चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलिंग चाहते हैं, बीमारी सिर्फ वो ही नहीं है जो फिजिकली हमें दिखाई देती है, लोग रूहानी तौर पर भी बीमार हैं, रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है, रूहानी बीमारी, जिसको लोग अपने दिल में रखते हुए इबादत भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत रूहानी शख्स है, लेकिन उनके दिल गुनाह से भरे हुए हैं। मसीह ने उनके बारे में कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों, जो ऊपर से तो बड़ी पाक साफ, लेकिन तुम्हारे अंदर गलासत है, गंदगी है, हड्डियां, तुकफन है। तुम्हें किसने जता दिया कि निजात हासिल करो? ऐ सांप के बच्चों। मसीह को बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े ऐसे लोगों के लिए, आज भी ऐसे मौजूद हैं। मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से आपको अल्टर कॉल देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शफा पाएं, तो आपको मसीह के पास आना पड़ेगा। आपको मसीह से कहना पड़ेगा, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, उनका इकरार करता हूं, मुआफी मांगता हूं, और खुदावंद तू मेरी जिंदगी में काम कर, तू मुझे शिफा दे, जिस तरह तूने उस मफलूज को शफा दी उन लोगों का ईमान देखकर जो उसे लेकर आए। खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। जरा देखें उस दुआ को, लूका की अंजीली बयान उसके 18वें बाब में। महसूल लेने वाला, टैक्स कलेक्टर और फरीसी, दोनों की दुआ देखें। कई बार हमारी दुआएं भी ऐसे हो जाती, मैं दहेज भी देता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं गरीबां की मदद भी करना, लेकिन मैं इहदे वर्गा ज़नाकार नहीं, बददयानत नहीं, नुक्ताचीनी, दूसरों पे उंगलियां उठाना। मेरे अजीजों, उस महसूल लेने वाले की तरह दुआ किया करें। लिखा है, उसने इतना भी ना चाहा कि मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊं, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर। कोई लंबी दुआ नहीं,
comprehensive, very short. میں کئی بار سوچتا ہوں بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اے خدا مجھ گناہگار پر، اور لکھا ہے کہ محصول لینے والا خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر کر رکھ گیا. اپنا گناہ اپنے دل میں نہ رکھ کے دعا کیا کریں. گناہگار کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی. پہلے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر دعا کریں، پھر عبادت کریں، پھر دیکھیں اثر، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے خدا کام کرتا ہے، کیسے آپ رہائی پاتے ہیں گناہوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے، غربت سے، افلاس سے. مسیح اسی لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائے. اور یسوع مسیح آج چاہتا ہے، وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی برکت لینا چاہتے ہیں یا نہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ سبوں کو ایمان کی بڑی مضبوطی عطا فرمائے.